बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह हम आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक और अज़ीम व शान नाम का तज़किरा करने जा रहे हैं, और वो नाम है अल-हकम। अल-हकम के माने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो ज़ात है जो जो भी फ़ैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर लेता है, वो फ़ैसले में वो अटल होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले को कोई भी बदल नहीं सकता। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मर्तबा कोई चीज़ का फ़ैसला कर लेता है, उस पे वो अटल रहता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले को कोई नहीं बदल सकता। हम सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं, उसकी बारगाह में मन्नतें मुरादें कर सकते हैं। अब उसी की मर्ज़ी से वो चाहे तो किसी की दुआ कबूल करे, और उसकी उसी की मर्ज़ी से जो है अपने फ़ैसलों में जो तब्दीलियाँ वो लाना चाहे वो लाता है। वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले को बदलवाने में किसी के अंदर ये ताकत और क़ुव्वत नहीं कि अल्लाह ने जो फ़ैसला किया है उस फ़ैसले को कोई बदल सके। दुआ ही कर सकते हैं, गुज़ारिश ही कर सकते हैं, उसके फ़ैसले को वो चाहे तो वो बदल सकता है। मसलन जैसे कि उसने अगर किसी की तकदीर में, किसी ने बच्चे ना रखे, तकदीर में उसने ये इरादा फ़ैसला किया कि किसी को औलाद ही नहीं, ये पॉसिबल है कि कोई अल्लाह का वली दो या अल्लाह का नेक बंदा उसके हक़ में दुआ करे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ कबूल कर सकता है। ये भी उसकी मर्ज़ी से ही होता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। यानी ऐसा नहीं कि कोई दुआ कर दे तो फिर ये लाज़िम नहीं हो जाता है कि अल्लाह को उसकी दुआ को कबूल करना है। उसकी मर्ज़ी पे सारा दारोमदार उसी की मर्ज़ी पर है कि वो चाहे तो दुआ कबूल करे, वो चाहे तो रद्द कर दे। वो उसी पर कोई कंपल्शन नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो जो फ़ैसले अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता है, वो फ़ैसलों पे वो अटल होता है, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला करना चाहता है वो हो जाता है। इसमें किसी और को कोई सी ऐसी कोई और शय को ऐसी ताकत और क़ुव्वत नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले को बदल सके। मसलन देखिए कि ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला अल्लाह करता है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी को ज़िंदगी देने का फ़ैसला कर लिया है, तो सारी दुनिया मिल के अगर उसको क़त्ल करना चाहे, तो फिर उसका क़त्ल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने जब फ़ैसला कर लिया कि इसको ज़िंदा रखना है, तो वो ज़िंदा रहेगा। तो लाख बीमारियाँ आ जाए, कोविड-19 हो जाए या किसी भी किस्म की बीमारी उस शख्स को हो जाए, या सारी दुनिया मिल के उसका क़त्ल करने आ जाए, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ैसला कर लिया कि मुझे उसे ज़िंदा रखना है, तो फिर वो ज़िंदा रहेगा। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी के मौत का फ़ैसला कर ले, किसी को मौत देने का फ़ैसला कर ले, और पूरी दुनिया मिल के उसे ज़िंदा रखना चाहे, बचाना चाहे, हर किस्म का ट्रीटमेंट कर ले, हिफाज़त कर ले, जो बन पड़े करके देख लो, लेकिन मौत उसको आके रहेगी। इसी तरह आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मर्ज़ी से फ़ैसले करता है। यकीनन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को कबूल करता है। शफ़ाअत की हदीसें आई है, हदीसों में आया है शफ़ाअत के बारे में, लेकिन ये फ़ैसले अल्लाह ही करता है, याद रखिए। दुआ हम कर सकते हैं, गुज़ारिश कर सकते हैं, लेकिन हकीकी फ़ैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में ही है, किसी और के हाथ में ये फ़ैसला नहीं, फ़ैसले का इख्तियार नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में जन्नत भी देता है बंदों को, जहन्नम भी देता है, और वो हक़ फ़ैसला करता है, अदल करता है, क्योंकि उसका नाम अदल भी है। उसका हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। तो ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो फ़ैसला करता है कि उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे फ़ैसले फ़रमाता है कि आखिर में बंदे को वो फ़ैसला जो अल्लाह सुनाता है उसमें वो मुतमईन हो जाता है, यानी उसको कोई शक और डाउट नहीं होता कि ये मेरे साथ गलत फ़ैसला हुआ। जो जहन्नम में जाएँगे तमाम जहन्नमियों को ये पूरी तरह यकीन हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फ़ैसला उनके हक़ में किया है वो बिल्कुल सही फ़ैसला है, और वही उनके साथ होना चाहिए था और वो हुआ है। वो हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह ने नौज़ुबिल्लाह गलत फ़ैसला किया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ उनके सामने खोल के रख देता है। उन्हें कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं होती उनके सामने कि वो जो है शक व शुबा में रहे कि मेरे साथ गलत फ़ैसला हुआ है।
اور جسے جنت دیتا ہے تو جس کو جنت ملی ہے دیکھنے والے بھی یہ کامل جو ہے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ان سب کو جنت جو دیا ہے یہ فیصلہ اللہ کا جو ہوا ہے بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے، یعنی ان کو پوری طرح سے سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن جن کو بھی جنت دیا ہے محشر میں وہ واقعی میں اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا، اور اللہ ہر چیز ان کو بتا کے دیتا ہے، اس لیے میں دے رہا ہوں، یہ جنت کے قابل ہے، اس جنت میں یہ وجہ سے میں ان کو معاف کر رہا ہوں، یہ وجہ سے میں معاف کر رہا ہوں، تو یعنی ہر چیز اتنی کلیئر رہے گی کہ کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ اٹل ہوتا ہے، ہر معاملے میں وہ اٹل فیصلہ، اس کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو پھر اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس نام سے عبرت کیا لینا ہے وہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اسماء الحسنہ جو ہم چلا رہے اس کے دو مقاصد ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کو جانے، اس کی صفات کو جانے سمجھے، اور دوسرا یہ کہ اس کے صفات کے مطابق ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے۔ تو نام کا مطلب تو ہمیں کچھ حد تک سمجھ میں آئے، کیونکہ یقیناً پوری طرح اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور پوری طرح جان نہیں سکتے، تو ہمارے مختصر سے ذہن کے حساب سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن آئیے اب ان چیزوں پہ روشنی ڈالتے ہیں جس میں ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ نام جو حکم الحکمو ہے، اس نام کے حساب سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیا لانا چاہیے۔ تو اور ویسے بھی یہ آج کے دور کے حساب سے بہت ضروری بھی ہے، یہ جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں، کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں یہ فیصلوں میں ہم ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی ایک عمل پہ ٹھیک طرح سے جمتے نہیں ہیں۔ مثلاً دیکھیے، کئی بار ارادہ کرتے لوگ، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ ارادہ کرتے کہ میں انشاءاللہ کل سے روزانہ 5 گانا نمازیں پڑھوں گا، وہ ارادہ کرتا ہے لیکن پھر جو ہے وہ ارادے میں قائم نہیں رہتا، کچھ دن نماز پڑھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ تو کئی ایسے اعمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی نہیں آتی، کچھ لوگ تہجد پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور روزانہ میں پڑھوں گا، پھر ایک دن 2 دن پڑھتے، پھر اس کے بعد پھر آہستہ سے جو ہے اسٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ذکر کا معاملہ، ذکر کریں گے کچھ دن کرتے پھر اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے۔ تو پھر کچھ لوگ ارادہ کرتے، جیسے آپ نے مثلاً جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، یہ سیشن آپ نے سنا، تو پھر ارادہ کرتے کہ میں آج سے جو ہے کسی کی غیبت نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، ارادہ کرتے 1 2 دن اس بات پہ عمل ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سے پھر اس میں جو ہے وہ اٹل جو ہے نہیں رہتے ہم لوگ۔ یہی ہوتا ہے کہ پھر کمزوری اتنی آتی ہے کہ وہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی کمزوری، یہ اسٹیبلٹی نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم کوئی بھی معاملے میں، نیک اعمال کرنے میں یا زندگی کے کاموں میں بھی، جیسے کہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو پڑھائی کے معاملے میں بھی جو ہے فرم نہیں رہتے، اچھی پڑھائی کروں گا، کالج کے ایگزام سے تیاری کرنا ہے تو کافی وقت ہے، لیکن کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، اتنا ڈیلے کرتے ہی چلے جاتے ہیں کہ پھر آخر میں بالکل مختصر سا وقت رہ جاتا ہے ایگزامز کے لیے، اب پریشان ہوتے راتوں میں جاگ جاگ کے خوب جو ہے ایگزام کی تیاری کرنا، اس کی وجہ سے وہ سیشنز کو مس کر دیتے اسماء الحسنہ کے، یا نہیں تو پھر ذکر کو مس کر دیتے، یا نماز کو نماز پڑھتے بھی ہے تو جلدی جلدی پڑھ لیتے، یا تہجد پڑھتے تو چھوڑ دیتے اس لیے کہ تیاری نہیں ہوئی، ایگزام کے لیے تیاری کرنا تھا۔ تو کہیں ایسے میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا جو ایگزامز ہو تو ایسا جو ہے بوال کھڑا کر دیتے کہ ایگزامز ہے، ایگزامز ہے، یعنی آپ کے پاس تو سال بھر تھا، پورا سال بھر تھا آپ کے لیے پڑھنے کے لیے، تو اچانک آپ ایگزامز کے بالکل قریب اتنا زیادہ پریپیئر کیوں ہو رہے؟ اگر آپ سال بھر میں تھوڑا تھوڑا پریپیئر ہو جاتے تو پھر آپ کو صرف ریوائز کرنا ہوتا آخر میں، تو ریویژن میں آپ کو مشکل سے 1 گھنٹہ نکالنا ہوتا، 2 گھنٹے ریویژن ہو جاتا، سارا دن ساری رات آپ کو کتابیں پکڑ کے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ سال بھر ہم جو ہے
अपना वक्त कोई और कामों में लगा देते हैं। कॉलेज की जो पढ़ाई होती है, एग्ज़ाम की पढ़ाई होती है, उसमें जो है एक फ़र्मनेस नहीं आता प्रिपरेशन का, क्योंकि ये फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि काफ़ी वक्त है, चलो बाद में देखेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना वक्त ज़ाया करते होंगे, हो सकता है अपने औकात को अच्छे कामों में ही लगाते होंगे, ज़िक्र अस्कार में ही, लेकिन ये भी एक ज़िम्मा है कि हम तालीम ले रहे हैं कहीं से, तो हम फ़ीस पे कर रहे हैं, तो हमारा ये भी एक ज़िम्मा है, क्योंकि हम तालीम इसलिए हासिल कर रहे हैं कि हमारे अंदर शऊर जागे, बात करने की सलाहियत आए और समझदारी आए। तो देखिए, अब मैं आपको ये सेशन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे माँ-बाप ने मुझे पढ़ाया है, तो इसलिए मैं आपको इतने अंदाज़ में अपने हिकमत से आपको समझा सक रहा हूँ। नहीं तो अगर तालीम ही ना होती, मैं पढ़ा लिखा ही ना होता, तो ना मुझे ज़ूम का कुछ पता होता, कोई स्लाइड बनाना, पीपीटी बनाना, ये कुछ पता ही नहीं होता। ना मेरे अंदर बात करने की वो सलाहियत होती, ना वो खूबी होती, ना समझाना, एग्ज़ाम्पल्स देना, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर नहीं आती। तो तालीम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन उसको हम ये क्या करते हैं कि साल भर जो है अ, एक ऐसा लेज़ीनेस हमारे अंदर रहता है कि पढ़ाई को तरजीह नहीं देते और बक़िया चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं। एग्ज़ाम्स के बिल्कुल ऐन वक़्त में तैयारी करेंगे, फिर होता ये है कि कुछ लोग फ़ेल भी हो जाते हैं या कुछ लोग पास होते भी हैं, तो फिर कम नंबरों से पास होते हैं। तो ऐसी गलती हमसे अक्सर होती है कि कोई भी मामले में हमारे अंदर एक फ़र्मनेस नहीं आता, एक अटल फ़ैसला, हम फ़ैसले पे टिकते नहीं हैं। और रिश्तों के मामले में देखें कि शादी का रिश्ता आया है, देखे है लड़की को, उसमें भी जो है कभी हाँ, कभी ना करते हैं, समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न होता है, कभी कहते हैं फिर इस्तिखारा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यानी एक फ़र्म डिसीज़न नहीं ले पाते। कारोबार क्या करूँ? नौकरी करूँ या ना करूँ? नौकरी चेंज करूँ या ना करूँ? हर मामले में कन्फ्यूज़न है। तो ये हमारे अंदर ये चीज़ आना ज़रूरी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त है कि वो अल हकमु है, कि वो एक बार जब कोई फ़ैसला कर लेता है, उस पे अटल हो जाता है। तो हमें भी सिफ़त से ये तालीम लेना है कि एक ईमान वाला जो अल्लाह का बंदा हो, नेक बंदा हो, उसके अंदर भी ये सिफ़ात पाए जाना चाहिए कि जब वो फ़ैसला करे तो उस पे अटल हो जाए, कि दुनिया कहीं की कहीं हो जाए, आपके फ़ैसले को आप नहीं बदलना है, आपको एकदम अटल हो जाना है। सवाल ये पैदा होता है कि इस पे अटल फ़ैसला जो हम करेंगे, इस पे अटल हो कैसे सकते हैं? मसलन अब अगर आपने इरादा किया कि मैं तहज्जुद पढ़ के रहूँगा, तो आपका फ़ैसला इतना अटल होना चाहिए कि आप हर हाल में तहज्जुद पढ़ के रहना चाहिए। दावत हो, शादी हो, वलीमा हो, जो भी हो, तहज्जुद आपकी नहीं छूटना है, ये आपके अंदर पुख्तगी आना चाहिए। अगर आपने फ़ैसला किया कि मुझे कुरान पाक की तजवीद सीखना है, आपके अंदर फ़ैसला इतना अटल होना, इतना फ़र्म होना कि तजवीद आप सीख के ही रहना है हर हाल में। अगर आपने इरादा किया कि मैं जो है ज़िक्र करूँगा या इबादत ऐसे करूँगा या मैं 99 नेम्स को याद करूँगा, ये भी एक बात है। कई लोग 99 नेम्स को अभी तक याद भी नहीं किए। इरादा करते हैं, करेंगे, याद करेंगे, लेकिन अटल एक ऐसा फ़र्म फ़ैसला नहीं करते, जिसकी वजह से वो इतना डिले होते ही जाता है कि डिले ही होते चले जाता है बस। तो कोई भी फ़ैसला जब हम करें, तो उसके अंदर हमारे अंदर ये ऐसा फ़र्म फ़ैसला हो, कि ऐसा अटल हो फ़ैसला कि हम फ़ैसला करते ही अब उसको हर हाल में करना ही है। अब ये होना ही होना है। तो ये कैसे हो सकता है? और हमारे अंदर ये कमज़ोरी क्यों है कि हम जब कोई फ़ैसला करते हैं, उस पे अटल क्यों नहीं होते? ये क्या कमज़ोरी है? क्यों होता है ऐसे? इसका जवाब ये है कि हमारे अंदर जो भी हम अटल फ़ैसला करते हैं, उसके अंदर कमज़ोरी इसलिए होती है कि कोई भी फ़ैसला हम जब करते हैं, तो फ़ैसले के 2 मक़ाम होते हैं। एक मक़ाम होता है आपके दिमाग का, दूसरा होता है आपके दिल का। तो जो फ़ैसला आपके दिल में उतर जाता है, जो फ़ैसला आपके दिल में उतर जाता है, वो 100% आप करके रहेंगे, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता।
آپ کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکتا. جو فیصلہ آپ کے دل میں اتر جاتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے ہر حال میں، آپ اس کو کچھ بھی کر لیں وہ نہیں روکے گا. جو فیصلہ دماغ میں رہتا ہے وہ فیصلہ ہمیشہ صرف دماغ میں ہی گھومتے رہتا ہے، وہ دل میں نہیں اترنے کی وجہ سے وہ فیصلے پہ ہم اٹل نہیں ہوتے. کرتے ہیں لیکن پھر کیونکہ دماغ کہتا ہے کرو اس لیے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر جو ہے اندر سے ارادہ پختہ نہیں ہوتا، نہیں کرتے. تو دل کے اندر کوئی بھی فیصلہ اترنے کے لیے، کہ دل میں کوئی فیصلہ اترنا آسان بات نہیں. دل میں فیصلہ، اب ہر فیصلے کو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ میں اب اس کو دل میں اتار رہا ہوں. اب بیٹھ کے آپ کر رہے ہو کہ دل میں اتار رہا ہوں، یہ بول کے اب دل میں اتار رہے ہیں، ایسے نہیں اترتا ہو. دل میں کوئی فیصلہ تب اترتا ہے جب آپ کو 100% کامل یقین جب ہو جاتا ہے کہ بس یہ 100% مجھے یقین ہے کہ یہ فلاں کام کرنے سے یہ ہوگا. جب آپ کو 100% یقین ہو جاتا ہے تب وہ فیصلہ آپ کے دل میں اترتا ہے. تب تک آپ ہرگز اس پہ اٹل نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ سانپ ہے یا آگ کی مثال لے لو. آگ ہے، آگ جل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. ہاتھ آپ نہیں ڈالیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو 100% کامل یقین ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا. یہ آپ کا 100% یقین ہے، کانفیڈنس 100% آپ کے دل میں ہے. یہ آپ کا دماغ نہیں ہے، دل ہے. آپ کو معلوم ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے. ڈالوں گا ہاتھ جل جائے گا. تو آپ سے ساری دنیا کہے گی مت ڈالو کچھ نہیں ہوگا، آگ میں ہاتھ ڈالو کچھ نہیں ہوگا، کود جاؤ کچھ نہیں ہوگا. آپ نہیں کودیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو 100% یہ بات پہ یقین ہے، آپ اٹل ہے کہ میں کودوں گا تو جل جاؤں گا. اسی طرح سانپ ہے آپ کے سامنے، آپ ڈریں گے کیونکہ معلوم ہے اس کے اندر زہر ہوتا ہے. وہ آپ کو اگر سانپ کاٹے گا تو پھر آپ مریں گے. میں کہوں گا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کاٹنے دو کچھ نہیں ہوگا. آپ بولیں گے کہ آپ پاگل ہو گئے کیا؟ یہ کاٹے گا، سانپ ہے یہ تو اس کی صفت ہے کاٹنا. آپ کو 100% یقین ہے سانپ کے کاٹنے پر، اس کے زہر پر 100% آپ کو کامل یقین ہے، اس لیے آپ اس سے ڈرتے ہیں. آگ جلاتی ہے، 100% کامل یقین ہے آپ کو، اس وجہ سے آپ کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں آگ میں آپ نہیں کودتے. معلوم ہے آپ کو، کیونکہ یہ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کو یہ کامل یقین ہو گیا، اس لیے آپ کا اٹل فیصلہ ہے. آپ کو آپ کی امی بولو، ابا بولو، ساری دنیا بولو بیٹا کچھ نہیں ہوگا کودو آگ میں، آپ نہیں کودیں گے کیونکہ کامل یقین ہے آپ. اب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، آپ تہجد پڑھ لو. تہجد پڑھ لو تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو جیسے آگ جلاتی ہے، سانپ کاٹنے سے مرتا ہے، جتنا کامل یقین اس کو ہوتا ہے اتنا کامل یقین تہجد کے پڑھنے پر کتنے لوگوں کو ہوگا. جس کو یہ کامل یقین ہوگا وہ پڑھے گا، جس کو نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا، 2-4 دن پڑھے گا پھر بولے گا کہ پھر وہی، کیونکہ اس کا یقین پوری طرح دل میں نہیں اترا، دماغ میں گھوم رہا ہے. وہ جو چیز دماغ میں گھومتی ہے وہ چیز کمزور ہوتی ہے، وہ فیصلہ کمزور ہوتا ہے، ڈلمل فیصلہ ہوتا ہے، کبھی ہاں کبھی نہ، اس میں گھومتے ہیں. دل میں اتر گیا وہ 100% فیصلہ ہو گیا، بس یہ کر کے ہی رہنا ہے، کچھ بھی ہو جاؤ. جیسے آگ میں نہیں کودوں گا میں، کچھ بھی ہو جاؤ کیونکہ میں جلوں گا مجھے معلوم. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین ہو جانا. کامل یقین جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہو جاتا ہے تو پھر ہم سارے عبادات پورے کامل یقین کے ساتھ کریں گے کہ میں عبادت میں مجھے اللہ نظر آتا ہے. پورے یقین کے ساتھ عبادت کرے گا تو پھر نظر آئے گا اس کو. اگر وہ بسم اللہ کہہ کے کوئی چیز کو اٹھائے گا
اسے کامل یقین ہے کہ یہ قوت میری نہیں اللہ کی ہے اور یہ ساری طاقتیں اللہ کی ہے، کامل یقین سے اٹھائے گا تو وہ پہاڑ بھی اٹھائے گا تو اٹھ جائے گا، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا کہ خندق کا دروازہ انہوں نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ کامل یقین تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ قوت اللہ کی ہے، اللہ کے نام لے کے میں کھینچوں گا تو کتنا اللہ کے طاقت کے سامنے، قوت کے سامنے کیا خندق کا دروازہ اور کیا دنیا کی طاقت۔ کامل یقین تھا اور یقین کے ساتھ کھینچا، انہوں نے خندق کے دروازے کو توڑ دیا۔ تو یہ کامل یقین ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جب تک کامل یقین ہم پر نہیں آئے گا، ہم سارے عبادات، ذکر، اذکار جو کر رہے ہیں، جو عبادات کر رہے ہیں، اور دنیا کی روزمرہ زندگی میں جو ہم پریشان ہو رہے ہیں، وہ پریشانیوں کا حل تب تک نہیں نکلے گا جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین نہ کر لیں۔ دیکھیے جتنی بھی ساری پریشانیاں ہمارے اوپر ہے، آج بیمار ہو گئے تو پریشان، کاروبار نہیں چل رہا ہے تو پریشان، اور کسی بھی قسم کی جو ہے مجبوری آئی، پریشانی آئی تو ہم وہ چیز کو لے کے اتنا پریشان ہو جاتے۔ کیوں پریشان ہو رہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین کی کمزوری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے بڑی نعمت یہ عطا کی ہے کہ انہوں نے جب وہ مکے میں جب لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائے تو لوگوں کو جو اندھیرے سے روشنی میں لے کر آئے، اس میں یہی انہوں نے کیا کہ لوگوں کا یقین دنیا پر سے ہٹا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر لائے۔ لوگوں کا یقین کس پہ تھا؟ بتوں پر تھا، اور وہ پتہ نہیں اتنے زیادہ سپرسٹیشیس ہوتے تھے اس دور میں کہ بلی راستہ کاٹے تو پھر کچھ خراب ہو جائے گا معاملہ، اور جو ہے شوہر مر جائے تو پھر اس کے ساتھ بیوی کو بھی جلانا پڑے گا، نہیں تو پھر سارے گاؤں میں یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو ان کے عجیب و غریب جو ہے دنیائی رسم و رواج بنا لیے تھے، کیونکہ ان کو ان چیزوں پر یقین ہو گیا تھا۔ شیطان نے اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ کیے تھے، وہ دیکھ کر ان چیزوں پر اتنا یقین کرنے لگے، اتنا یقین کرنے لگے کہ بس وہ سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے، ایسے کرنے سے ہی چلے گا۔ مکان کچھ کام بڑا کچھ بنا رہے ہو تو کسی وہ ایسا بھی کرتے تھے کہ وہ لوگ جانوروں کی بلی قربانی دیا کرتے تھے، یا کبھی کبھی تو انسانوں کی بھی بلی دیا کرتے تھے کہ فلاں اس انسان کو کاٹو۔ تو وہ اتنے زیادہ ان چیزوں میں زیادہ یقین ہو گیا تھا ان کا کہ ایسے کرنے سے یہ معاملہ بنے گا۔ تو یہ سارے رسم و رواج وہ بنا لیے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں تو ہندوستان میں وہی یقین، دنیا پر ہی یقین ہے کہ ایسے کرنے سے ایسا ہوگا، ایسے نہیں کرو گے تو پھر یہ نقصان ہو جائے گا، تم یہ فلاں کام عمل نہیں کرو گے تو نقصان۔ تو سارے غیر قوم میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی سارا یقین، ان کا توکل سب دنیا پر ہی، یہ کرنا پڑے گا، ایسے کرنا پڑے گا، شادی ہو تو یہ سارے فارمیلٹیز نہیں کرو گے تو پھر یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ کرتے، برابر کرتے، مکان بھی بنا رہے ہیں تو ان کے پاس واسطو کچھ کہتے ہو لوگ، اب وہ واسطو کے حساب سے بنائے، نہیں تو پھر مکان میں برکت نہیں ہوگی، خیر نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا، کاروبار ڈوب جائے گا۔ یہ سارے ان کے اپنے حساب کے بنائے ہوئے جو ہے رواج ہے، اور ان کو اتنا یقین ہے اس بات پر کہ اگر وہ مکان بھی ان کا اگر اس کے حساب سے نہیں بنا تو پھر وہ مکان میں داخل نہیں ہوں گے، کہیں گے کہ ہم اس میں نہیں رہیں گے، وہ مکان کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ اس لیے اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں اگر جانتے ہیں تو جو کنسٹرکشن ہوتا ہے، اگر آپ ایڈ بھی دیکھیں گے تو نیچے لکھا ہوگا ایز پر واستو، کنسٹرکشن ایز پر واستو۔ ان کو اتنا یقین ہے اس چیز پر کہ اگر کچن اگر پیچھے ہو تو پھر جو ہے مکان میں خیر و برکت نہیں ہوگا، ایسا مانتے ہو لوگ۔ ان کے حساب سے کچن جو ہے سورج کی طرف ہو، ایسٹ فیسنگ ہو، یا پتہ نہیں، یہ ساری چیزیں ان کی دماغ میں ہیں۔ اور انفارچونیٹلی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہے، لیکن آج ہمارے قوم میں یہ چیزیں بھی گھس گئی ہے ہمارے اندر، ہمارے قوم میں
یہ رواج رسم و رواج جو غیروں کے ہے، وہ رسم و رواج بھی ہمارے اندر کسی طرح سے پتہ نہیں کیسے آ گئی، ان کی صحبت میں ان کو دیکھ کر یہ ساری چیزیں آ گئی۔ تو آج بھی ہمارے کئی ایسے ایمان والے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں پر یقین ہے، ان رسم و رواجوں پر زیادہ یقین ہے، یہ کرنا ہے، اگر ایسے نہیں کرو گے تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کیا کہ لوگوں کو یہی تو پیغام دیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین دنیا پر سے، رسم و رواجوں پر سے ہٹا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر لائے ہے۔ وہی پیغام انہوں نے دیا ہے، اور وہی پیغام ہم کو دنیا کو دینا ہے، نہ ہی کہ ہم خود جو ہے اس میں بھٹک جائے۔ ہمارا تو، ہم ایمان والوں کا کام تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ کام ہم کو آگے بڑھانا ہے، اور یہ یقین لوگوں کو دنیا پر سے ہٹا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر لانا ہے۔ یہی کام ہم سب کو کرنا ہے، مگر ہم ہی اگر اس میں کمزور رہیں گے، ہم ہی رسم و رواج کے جو ہے عادی بن جائیں گے، اور ہمارا یقین جو رسم و رواجوں پہ رہے گا اور یقین جو ہے دنیا پر رہے گا، تو پھر ہم کیا لوگوں کو پیغام دیں گے؟ تو ہر معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے، لوگ جو ہے یا تو لوگوں کے جو بڑے سیٹھ ہے ان پر یقین کرنا، مالک پر، بادشاہ پر یقین کرنا، یہ سارے چیزیں جو ہے ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں تہجد کے گھڑی میں اپنے سارے خزانے کھول دیتا ہوں، تم جو چاہے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کا یہ فرمان ہے، مثال کے طور پہ اگر ہماری قوم کو کوئی یہ کہے کہ ہندوستان کا کوئی مالدار، ہندوستان کا کوئی سب سے بڑا رئیس شخص ہو، اور وہ یہ کہے کہ رات میں 2 بجے میں میری جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ بانٹ رہا ہوں، کروڑوں روپے میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں، تو آپ لوگ کوئی مال پہ آ جائے، جیسے کہ لولو مال یا جو بھی مالز ہمارے پاس یہاں پہ، بگ بازار ہے، جو ہے مال پہ آ جائے تو میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا، میرے پاس جو آ گیا اس کو مل گیا، تو میں جتنا سب کچھ ہے میں سب بانٹ رہا ہوں آج رات میں۔ اب یہ آپ یقین کے ساتھ بولیے، اگر ایسا اعلان ہو جائے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہوں گا کہ 70 سے 80% شہر ہمارا اس مال میں نظر آئے گا۔ کیوں؟ وہ آدمی بانٹ رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ملے گا ہی۔ 80% لوگ بھاگیں گے رات میں، 2 بجے 3 بجے، جب بھی بلاؤ، اگر روز بلاؤ تو روز بھاگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین ہے یہ اس نے اعلان کیا اور یہ بانٹ رہا ہے، بانٹے گا۔ ایک بار گئے، مل گیا، اگلی بار سے روزانہ جائیں گے، کیونکہ روزانہ لاکھوں روپے مل رہے تو پھر بھاگیں گے۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو الملک ہوں، سارے خزانوں کا بادشاہ میں ہوں، تم کو مال ہی نہیں، صحت چاہیے میں صحت دوں گا، رحم چاہیے میں رحم کروں گا، کرم چاہیے میں کرم کروں گا، محبت چاہیے میں محبت کروں گا، معافی چاہیے میں معاف کروں گا۔ کیا چاہیے تم کو؟ طاقت چاہیے، قوت چاہیے، جو مانگنا ہے مانگو میں دیتا ہوں، پریشان ہو پریشانیوں کا حل میں دیتا ہوں، کیا چاہیے تم کو؟ دیتا ہوں۔ اعلان کرتا ہے، سارے چیزیں خزانے کھول کے رکھتا ہے، لیکن ہمارے قوم کا حال یہ ہے کہ ہم سوئے پڑے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی بات ہے، کامل یقین نہیں ہے، کامل یقین نہیں ہے، اس وجہ سے سوئے پڑے ہیں۔ اور دنیا بھر، دن بھر اتنی محنت کرتے، میں تہجد کر لیتا ہوں۔ تم اتنی محنت کرنے کی تم کو ضرورت ہی نہیں ہے، تم ذرا سا اللہ سے دعا کیوں نہیں کر لیتے کہ مولا مجھے بہت زیادہ جو ہے پریشر ہو رہا ہے کام کی وجہ سے، میرے اس کو ہلکا کر دے، کام کو آسان کر دے۔ اتنی دعا کر لو، پھر آسان ہو جائے گا کام کچھ دنوں میں، اس کی مرضی کے حساب سے۔
सारी मेहनतें करेंगे, दुनिया भर की मेहनतें, दिन रात 14 घंटे 16 घंटे काम करेंगे, लेकिन वो 15 मिनट रात में उठ के दुआ नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनको ये 16 घंटे मेहनत पर इतना ज्यादा यकीन है कि ये मेहनत करने से मुझे मिलेगा कुछ। लेकिन वही ये 15 मिनट की जो इबादत है, जो दुआ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तकदीर को पलट सकता है, बदल सकता है, उनको उस 15 मिनट उस अमल करने में यकीन नहीं है, इसलिए वो अमल नहीं करते। मेहनत पे उनको इतना ज्यादा कामिल यकीन है दुनिया की मेहनत पर कि वो पूरी जान के साथ क़ुव्वत के साथ मेहनत करेंगे, लेकिन नमाज के लिए, तहज्जुद के लिए थोड़ी सी मेहनत करने के लिए कहे, वो नहीं करेंगे। अगर उनसे कहा जाए कि चाश्त की नमाज, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ कि जो शख्स चाश्त की नमाज पढ़ेगा, जो गालिबन 9:30 10 बजे के टाइम सुबह में पढ़ते हैं, जो भी शख्स चाश्त की नमाज पढ़ेगा वो कभी भी तंदस नहीं होगा, यानी गरीबी उसके पास नहीं आएगी। यानी उन्होंने ये भी बताया, हदीस में आया है कि चाश्त और तंदस्ती दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। जो शख्स चाश्त की नमाज पढ़ेगा वो हरगिज तंदस्त नहीं होगा। ये खत्म हो गई बात, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया वो बात अटल है, फाइनल है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पूरे यकीन के साथ अब वो शख्स कभी भी जो है तंदस्त हो ही नहीं सकता। ये हदीस कई लोगों को मालूम है। उसके बाद भी आप देखेंगे कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ाते हैं, मौलाना लोग हैं, ऐसे लोग भी नहीं पढ़ते हो, ऐसे लोग भी नहीं पढ़ते और खुद परेशान भी होते हैं कि ये घर में परेशानी है, तकलीफ है, बच्ची की शादी है, ये है वो है। कई लोग के ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं, लोग हैरान होते हैं कि आप खुद एक मौलाना हो, इतने सारे हदीसें मालूम हैं, आप खुद बाअमल हो, नमाज पढ़ते हो, इबादत करते हो, फिर आपको लोगों के पास हाथ फैलाने की जरूरत क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि वो यकीन कमजोर, उनको मालूम है ये हदीस, वो खुद लोगों को बता दे कि चाश की नमाज पढ़ो, लेकिन खुद नहीं पढ़ते। क्यों? यकीन की कमजोरी है, दिल में अभी उतरा नहीं है। दिल में जब उतरेगा तो फिर हम सारा का सारा यकीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर रखेंगे, इबादत पे, जिक्र पे, तौबा इस्तगफार पे, सदका पे रखेंगे। जब कामिल यकीन हो कि आप अल्लाह की राह में 1 रुपया सदका करोगे तो उसका 10 मिलेगा, पूरा यकीन अगर हो तो फिर आप सदका करते रहेंगे। आपको मालूम होगा कि आपका ये इन्वेस्टमेंट है। जब आपको बैंक कहेगी आप 1 लाख डिपॉजिट करो, हम आपको 10 लाख देंगे, तो आप फौरन डिपॉजिट कर देंगे। आपको तो बैठे जगह 10% आपको मुनाफा हो रहा है। तो बैंक पर आपको पूरा भरोसा है कि वो इंटरेस्ट के नाम पर आपको मुनाफा देगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कहता है कि मैं एक का बदला 10 दूंगा। तो फिर हम जब सदका करते हैं तो क्यों इतनी कम रकम में सदका करते हैं? ज्यादा करना चाहिए ताकि हमको ज्यादा रिटर्न्स आए। तो सदका कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट की बात हो, बैंक में, इंश्योरेंस में लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिटर्न्स हमें 5% 1 साल के बाद आएगा, 7% रिटर्न्स आएंगे, प्रॉफिट होगा। तो बैंक पर इतना ज्यादा यकीन कि लाखों रुपए इंश्योरेंस के नाम पे, फिक्स डिपॉजिट के नाम पे हम डिपॉजिट करते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है ये तो बैंक तो भाग जाएगा, भरोसा नहीं है बैंकों का। प्राइवेट बैंक्स का तो कई बार हमने देखा कि धोखा हुआ है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में तो कोई धोखा नहीं होगा। वो अटल है उसका फैसला। जब उसने कहा 1 का 10 मिलेगा तो 100% मिलेगा। आप कोई घाटा नहीं होगा 1% भी उसमें। और 1 का 70, अगर रमजान के महीने में 1 का 70 मिलने का जब वादा उसने किया तो मिलेगा। आप 100% मिलेगा। तो फिर आप इन्वेस्ट करते जाइए उसमें। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम में और क्या बता सकता हूं आप लोगों को कि अल्लाह की राह में इन्वेस्ट करते जाए, फिर रिटर्न्स आपको आते रहेंगे। लेकिन हम यही देखते हैं कि हम सदका और खैरात के मामले में भी कमज़ोर हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं
کہ ہمارے رشتہ دار، کئی ایسے رشتہ داروں میں ہم مالدار ہے، ہمارے رشتہ دار بہت محتاج ہے۔ کاش اگر جتنے مالدار ہو وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، بھائی بہنوں کا خیال رکھے، تو کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس کروڑوں روپے بینک میں رکھے ہیں اور اسی کا بھائی، اسی کی بہن یا اسی کی خالہ ہو، پھوپھو ہو، وہ غریب ہے، اتنے غریب کہ پھر وہ بالکل تندرست ہے، تو یہ اللہ کے نام پر ان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اس کو ڈر لگے گا کہ میں دے دوں گا تو پھر میرا بینک بیلنس کم ہو جائے گا۔ وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ وہ صدقہ اور خیرات کرنے سے اس کو گھٹے گا نہیں، اس کو بڑھے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ، میرے تقدیر کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھے کہ میں امیر رہوں گا یا غریب رہوں گا، میرا کیا معاملہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ مولا اس کا کیا ماجرا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ، اس کی تقدیر میں نے یہ 6 مہینے جو ہے غربت کے رکھے ہیں اور 6 مہینے یہ امیر رہے گا۔ یعنی کچھ جگہ ایسا بھی آیا کہ اس کی اتنے سال زندگی کے امیر رہے گا اور اتنے سال وہ غریب رہے گا، سمجھیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی میں اب یہ آدھا وقت جو ہے تم غریب رہو گے، آدھا وقت تم امیر رہو گے، تو تم کیا چاہتے ہو؟ پہلے غریبی چاہتے ہو، اس کے بعد آخری سٹیج میں امیری چاہتے ہو، یا پہلے امیری لے لو بعد میں پھر آخری سٹیج میں غریبی لیتے ہو؟ کیا چاہیے؟ تو وہ کہتا مجھے امیری دے دو، پہلے میں مالدار بن جاتا ہوں، بعد میں پھر دیکھتا ہوں جو ہو۔ تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ وہ شخص امیر بن جاتا ہے، دولت اس کے پاس، مال و دولت آ جاتی ہے، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ جب تک مال و دولت ہے چلو زندگی عیش و آرام میں گزار لے، اور اسے پتہ ہوتا ہے اتنے سال کے بعد پھر وہ مدت ختم ہو جائے گی تو وہ غریب بن جائے گا، اس کو یقین بھی ہوتا ہے، تو مدت اب ختم ہونے پہ آتی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اسے معلوم ہے کہ وہ غریب ہو جائے گا، لیکن وہ غریب ہوتا نہیں ہے، اور چند مہینے نکل جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ شاید کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی ہوگی تو اور انتظار کرتا ہے، لیکن کافی وقت نکل جاتا ہے لیکن غربت آتی نہیں، تو وہ حیران ہوتا ہے۔ ایک تو نبی کی بات تو جھوٹی ہو نہیں سکتی، جب انہوں نے کہا کہ غربت آئے گی تو آئے گی، تو کیوں نہیں آئی مجھے؟ تو حیران ہوتا ہے اور جا کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ موسیٰ، وہ جو مدت آپ نے بتائی وہ تو ہو گئی، لیکن میں تو غریب ہوا ہی نہیں، میں تو ایسے ہی مالدار ہوں، کیا ماجرا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مولا یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے اس کا، یہ کیوں غریب نہیں ہوا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ، ہاں اس کو غربت دینے کا میں نے فیصلہ کیا تھا، لیکن میں نے اس کی غربت کو بدل کے ساری زندگی میں نے مال و دولت لکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے، تو جب تک یہ امیر تھا، اس کی بیوی جو ہے، جو مال و دولت ان کے پاس تھی، وہ میرے راہ میں لوگوں کو کھانا کھلا کھلا کر خرچ کر رہے تھے، غریبوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ اس کی بیوی کا روز کا یہ عمل تھا کہ روز وہ پکاتی تھی، لوگوں کو کھلاتی تھی، یعنی جو مال میں ان کو دے رہا تھا وہ مال میرے راہ میں وہ خرچ کرتے جا رہے تھے۔ تو میں نے ارادہ کیا، اپنے فیصلے کو میں بدلا کہ اب اس کی زندگی میں نے غربت رکھی تھی، لیکن اب میں نے غربت کو بدل کے ساری زندگی کو امیری میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر اگر کامل یقین ہو، تو جیسے شخص کے بیوی نے کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی گئی، اور ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقیناً اتنا دیا کہ ان کی جو غریبی تھی، جو غربت تھی، وہ ساری چیز چلی گئی ہمیشہ کے لیے، اور وہ امیر ہی جو ہے رہ گیا ساری زندگی۔ آج ہمارے اندر اسی چیز کی کمزوری ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا یقین مالدار رشتہ داروں پر، بادشاہوں پر، ان لوگوں پر زیادہ ہو گیا کہ ان کے پاس جائیں گے تو پیسے مل جائیں گے، ان سے مدد مانگے تو مل جائیں گے، لیکن دیکھیے
یہاں تک کہ اولیاء اللہ کا بھی جو طریقہ تھا، یہ کبھی بھی کسی بھی بادشاہ سے کوئی مدد نہیں مانگے۔ جیسے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ ان کے دور میں کم سے کم 7 بادشاہ تبدیل ہوئے، 7 بادشاہ، لیکن کبھی بھی نظام الدین اولیاء نے کسی بھی بادشاہ سے ملاقات نہیں کی۔ وہ لوگ کیئر نہیں کرتے تھے بادشاہوں کو۔ ان 7 بادشاہوں میں ایک بادشاہ ایسا تھا کہ اس نے چاہا کہ میں نظام الدین اولیاء سے ملاقات کروں گا، تو اس نے خط لکھ کے بھیجا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جواب میں یہ لکھا کہ میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، تم ایک دروازے سے داخل ہوگے، دوسرے سے میں نکل جاؤں گا، میں تم سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ دیکھیے یہاں پر بادشاہ اللہ کے ولی سے ملنے کی خواہش کر رہا ہے، اور اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ مجھے تم سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں چاہیے، مجھے ملنا نہیں ہے تم سے۔ تو حقیقی بادشاہ کون ہے؟ حقیقی بادشاہ تو اللہ کا ولی ہے۔ تو اسی لیے ان کو سلطان الہند کا لقب دیا گیا ہے، ہندوستان کے سلطان ہیں، کہ بادشاہ ان سے ملاقات کرنے کی خواہش کرتے تھے، لیکن یہ بادشاہ سے ملاقات نہیں کرتے۔ اگر ہمارا معاملہ ہوتا بادشاہ ملاقات کرنا چاہ رہے تو لوگ پہلے ملاقات کے لیے اتنے خواہش مند ہو جاتے کہ بادشاہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، کوئی سیلیبریٹی ملنے آ رہا ہے تو لوگ اتنے خواہش مند ہو جاتے۔ اللہ کے اولیاء کا ایمان دیکھیے، یقین دیکھیے کہ اللہ کو حقیقی بادشاہ مانتے تھے۔ مجھے اللہ چاہیے، تم سے مل کے میں کیا کروں؟ اس لیے کوئی بادشاہ سے وہ کیئر نہیں کرتے تھے کسی بادشاہ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حقیقی بادشاہ مانتے تھے، جو ضرورت ہو تو اللہ سے مانگتے تھے۔ اور اسی وجہ سے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا مقام و مرتبہ ان لوگوں کو دیا ہے کہ دیکھیے اتنا عرصہ گزر گیا کہ ہمیں اولیاء اللہ کی جو ہے ان کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، ان کے نام پہ لوگ اتنے چرچے، دنیا بھر میں چرچے ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند و بالا مقام و مرتبہ دے دیا کہ 800 سال، 1000 سال بھی نکل گئے، اس کے باوجود بھی یہ اولیاء اللہ کو کوئی بھولے نہیں، اور جن کا تذکرہ جاری اور ساری ہے۔ ورنہ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ گھر کا فرد کوئی مر جائے تو چند سالوں میں بھول ہی جاتے، قبرستان میں ان کی خبر کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے ہم لوگ ہیں جن کو ہمارے پردادا پردادی کا پتہ ہی نہیں، نام تک نہیں معلوم، خبر کہاں ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ لیکن دیکھیے 800 سال، 1000 سال، اتنے پرانے جو ہے اتنا پرانا وقت نکل گیا، اتنا وقت نکل گیا، لیکن ہم یا اولیاء اللہ کے مزارات کو اللہ نے حفاظت کی، اور ان کے چرچے آج بھی ہوتے، کوئی نہیں بھولا، اور یہ سلسلہ تا قیامت تک چلتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھنے والوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عزت، بلند مقام بھی عطا کرتا ہے، عزتیں بھی عطا کرتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا مقام ان کو عطا کرتا ہے۔ تو آج اگر ہمارے اندر کوئی چیز چاہیے تو سارے 100 باتوں کی ایک بات میں کہوں گا کہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کامل یقین اتر جانا چاہیے۔ یہ اتر گیا تو سارے فساد کی جڑ ختم ہو جائے گی۔ جو آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکالیف ہے، آپ کر نہیں پا رہے، آپ فیصلے پہ ٹک نہیں پا رہے، آپ کبھی یہ سوچ رہے کروں گا، یا کبھی سوچ رہے نہیں، آپ نہیں کر پا رہے، یہ سارے جو میں نے بتائے سیشن کے شروع میں جو مشکلات پیش آ رہی ہے، اس سارے سوالات کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کر لینا، اور یہی ایمان ہے۔ جب آپ کے اندر یہ کامل یقین ہو جائے گا تو آپ کا فیصلہ اتنا اٹل ہوگا کہ کوئی بھی معاملہ، کیونکہ آپ کو اتنا یقین ہو جائے گا 100% کہ یہ ہوگا ہی ہوگا، اس میں نہیں ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ سمجھ کے کوئی بھی عمل کریں گے، صدقہ کریں گے،
تو بھی آپ کو 100% یقین ہوگا کہ اس میں نقصان نہیں ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا، آپ فوراً کریں گے، خوشی سے کریں گے، پورے یقین سے کریں گے۔ نماز پڑھیں گے، آپ کو کامل یقین ہوگا کہ عبادت سے میں پاک ہو جاؤں گا، میرے گناہ دھل جائیں گے، اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی، کامل یقین کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تہجد پڑھیں گے، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ پڑھوں گا میں، جو دعا مانگوں گا قبول ہو جائے گی، جو مانگوں گا وہ قبول ہو جائے گی، یہ سوچ کے آپ جو ہے آپ دعا کریں گے۔ یاد رکھیں ہمیشہ جو ہے ہم جب دعا کرتے ہیں تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کیا کہ اگر دعا قبول نہیں ہوگی تو کیسے؟ یہ وسوسے کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے دعا میں کمزور ہو جاتے ہیں اور کامل یقین کے ساتھ دعا نہیں کرتے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ کئی بار میں نے کیا بھی ہے لیکن ہوا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، دعا سے ہوتا بھی یا نہیں، کیا کرے، محنت کرنا پڑے گا، اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا تو کام بنے گا۔ لیکن اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ کرنا بھی ہے لیکن یقین پورا اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو ابھی کیا ہو رہا ہے، مثلاً کوئی بیمار ہے، ہمارا یقین، سارا یقین علاج پر، ٹریٹمنٹ پر، دوائیوں پر، ڈاکٹر پر آ گیا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بیمار ہوئے، دوا کھا لیے، اچھے ہو گئے۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ شفا اللہ دینے والا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یقین تب بھی دوائیوں پر ہی رکھ رہے ہیں۔ یقین دوا پہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر ہونا چاہیے، یہ معلوم ہے لیکن نہیں رکھتے، دوا پر رکھتے ہیں کہ دوا چینج کرو، یہ دوا کام نہیں کر رہی، دوسری دوا، یہ ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہا، دوسرے ڈاکٹر کو تلاش کرو۔ یعنی سارا دماغ، سارا توجہ ڈاکٹر، دوا، اس پر ہی ہوتا ہے، اور دعا پر کرتے بھی ہے تو کمزور یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے کئی بار دعا کیا ہے، کیا قبول ہوئی؟ اگر نہیں ہوگی تو کیسے؟ اب تم مانگ رہے ہو، اگر دعا قبول نہیں ہوگی تو کیسے؟ یہ وسوسے کی وجہ سے کئی لوگ دعا یا تو کرنا بند کر دیتے ہیں، یا کرتے بھی ہے تو بہت ہی کمزوری کے ساتھ کرتے ہیں۔ دراصل شیطان کا ایسا کہنا کہ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی تو کیسے، اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم جو چاہتے ہو، تمہاری جو پلاننگ ہے، جو پلان تم کر رہے ہو، اگر وہ پلان کامیاب نہیں ہوگا تو کیسے، یہ بولنا چاہ رہا ہے۔ تم نے جو فیصلہ کیا ہے، جو تم چاہتے ہو، تمہاری چاہت پوری نہیں ہوگی تو کیسا؟ تو اس کا جواب آپ کو یہ دینا چاہیے شیطان کو کہ میری چاہت اور اللہ کی چاہت یہ دو ہے۔ میں اللہ کی چاہت پر راضی ہوں، میں میری چاہت کبھی نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی جو چاہت ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جائے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ 100%، 100% میرے لیے صحیح ہو سکتا ہے۔ تو میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ مولا تیرا فیصلہ، تو جو چاہتا ہے میرے حق میں وہ کر دے، یہ نہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ اسی لیے دعا ہمیں ایسی مانگنا ہے ہمیشہ کہ مولا میرے حق میں تو جو بہتر سمجھتا ہے وہ معاملہ فرما دے۔ اللہ سے یہ نہ کہو کہ کیا کرنا ہے، اللہ ایسا کر دے، اللہ ویسا کر دے، ایسا نہ کہے۔ وہ کرے گا، اگر آپ کہیں گے بھی نہ کرے گا، لیکن آپ بتائیں، اگر آپ کہے کہ اللہ مجھے فلاں لڑکی سے میری شادی کرا دے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ جس سے آپ کی شادی ہوگی وہ اچھی رہے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ بجائے اس کے آپ بنا تحقیق کے یہ دعا مانگے، آپ یہ دعا مانگے کہ مولا مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرا جو تیری نظر میں اچھی ہو، میری نظر میں نہیں، تیری نظر میں، کیونکہ اللہ کی نظر حقیقی نظر ہے، وہ بہتر جانتا ہے، ہماری نظر دھوکہ بھی کھا سکتی ہے۔
تو ہم اکثر دعاؤں میں یہیں پر گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کرتے کہ ہمارے خواہشات پیدا کر کے ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ یہ مجھے چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، یہ خواہشات، یہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے، میری شادی جلدی ہو جائے، جلدی ہو جائے۔ اللہ سے یہ کہے کہ مولا میرے حق میں جو بہتر ہے وہ معاملہ کرو۔ ہاں آگے چل کے ایسا بھی ہوگا کہ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے، اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر فیصلے پہ آپ اپنا فیصلہ ایسے بدلو، اپنے فیصلوں کو، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر ایسے قربان کرو گے کہ اب اپنی کوئی خود کی چاہت ہی نہیں، جو کچھ بھی اللہ کی چاہت ہے۔ اگر جب آپ اس طرح سے راضی ہو جاؤ گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تب کیا کہے گا؟ تب وہ کہے گا کہ بندے تو میری چاہت پہ راضی ہو گیا، اب میں تیری چاہت پہ راضی ہو جاؤں گا۔ جب وہ بندہ ایسے مقام پر آ جاتا ہے تب وہ بندہ اگر کہتا ہے کہ مولا یہ بیمار ہو گیا تو اس کو شفا دے دے، تو اس کی چاہت پر اللہ اس کی بیماری کو شفا دے دیتا ہے۔ یہی تو اولیاء اللہ کی صفات ہے، یہی تو اولیاء اللہ کی صفات ہے کہ جب ایک ولی بنتا ہے اللہ کا بندہ، اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ کے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہ کہتا ہے کہ بندے اب تک میری چاہت پہ تو چل رہا تھا، اب میں تیری چاہت جو تو چاہے گا میں کروں گا۔ اسی لیے ہم اولیاء اللہ سے دعا کی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری تقدیر پھوٹی ہے، تقدیر بگڑی ہے، سنوارنا چاہتے ہو تو پھر اگر تقدیر بگڑی ہو، سنوارنا ہے تو اللہ تقدیر بدلے گا۔ کیسے بدلے گا؟ جب ایسے اللہ کے نیک بندے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنا فیصلہ کیا ہے ان کی دعاؤں پر بدل دیتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے تو آپ جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوگا، یہ بھی گارنٹی ہے۔ اسی لیے میں نے دیکھا کہ کئی بار جیسے ہمارے پیر و مرشد کا معاملہ ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ میرا کامل یقین ہو گیا کہ جو دعا کے لیے میں نے کہا وہ کام بن گیا، جو دعا کے لیے میں نے کہا وہ کام بن گیا۔ اور یہ نعمت جو ہے پیر و مرشد نے مجھے بھی دی ہے۔ یہ ایک عمل بتایا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عمل کرو تہجد میں اور جو بھی دعا مانگو گے قبول ہو جاؤ گی 100%۔ اور مجھے معلوم ہے کہ 100% قبول ہوتی ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی دعا رد ہوئی ہو، 100% قبول ہوتی ہے۔ کسی کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ڈیلے ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ دعا میں بھی ایسے نہیں کرتا کہ اٹھا کے جو ہے اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے۔ ہمیشہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اس کے ساتھ تو ایسا معاملہ کر کہ وہ تیری معرفت کا علم آ جائے، اس کے دل میں تیری محبت آ جائے، ایسے اسباب بنا کہ وہ صراط المستقیم پہ آ جائے۔ بس یہی دعا ہوتی۔ دنیا ہرگز نہیں مانگنا ہے دعاؤں میں کہ مولا مجھے یہ مال و دولت دے دے، مجھے یہ دے دے، وہ دے دے۔ ہمیشہ یہی مانگے کہ مولا تو میرا ہو جا، تو میرا ہو جا، تیری محبت مجھے عطا کر دے، بس مجھے اپنا بنا لے۔ اور کثرت سے یہی دعا مانگتے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا بنا۔ اب اللہ ہی آپ کا ہو گیا تو پھر دنیا کو لے کے کیا کریں گے؟ تو یہ کامل یقین ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ آ جائے تو پھر ہم جو بھی اعمال کریں گے، عبادت میں، ذکر میں یا دنیائی معاملات میں بھی فیصلہ کریں گے تو اٹل فیصلہ رہے گا، کیونکہ ہم کو یقین ہو جائے گا کہ رب العالمین ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، وہی کرنے والا ہے، تو میں کیوں پریشان ہو جاؤں۔ یہ سوچ کے ہم ہر فیصلے میں اٹل رہیں گے۔ لہٰذا آپ کیا کریں؟ تو سب سے پہلی چیز دیکھیے، کامیابی کی پہلی سیڑھی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، کامیاب اگر وہ ہونا چاہتا ہے تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ اس کے استاد کی بات پر کامل یقین رکھے۔ پہلی بات، پہلی سیڑھی ہے۔
جو استاد کہے اس بات پہ کامل یقین رکھے، اور یقین پورے یقین کے ساتھ اگر وہ عمل کرے تو اس کی پہلی کامیابی ہے، اس کے بعد پھر کامیابی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ یہیں پر کمزور ہے، یہ بات پر ہی یقین میں کمزور ہے، تو پھر وہ پہلی سیڑھی پر ہی قدم نہیں رکھا، آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ آپ کو 100% استاد کی بات پر یقین رکھنا ہوگا، اگر نہیں رکھیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو لہٰذا میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں، یہ میری ذاتی یا میری پرسنل کوئی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کو کامیاب ہونے کی باتیں میں بتا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت چاہتے ہو، اس کی محبت چاہتے ہو، تو یہ جو راستہ ہے اولیاء اللہ کا راستہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے کامیاب ہوئے ہیں، اور میں تجربہ کر کے بول رہا ہوں، ایسے نہیں کہ میں کتاب پڑھ کے بول رہا ہوں۔ تو جو میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ سن رہے، اگر میرے باتوں پر جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں کامل یقین کے ساتھ آپ کریں گے، 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کے اندر کا جو میل کچیل ہے دلوں کے اندر، یہ سارا صاف ہوگا، دل میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت انشاءاللہ اترے گی۔ شرط یہ ہے کہ جو میں بتاتا ہوں ان باتوں کو آپ اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ دل سے عمل کریں۔ جیسے میں نے بتایا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیے، تو آپ روزانہ پڑھیے، اگر بہت مشکل ہے، کوئی مجبوری ہے، تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہفتے میں کم از کم 1-2 بار جمعرات، جمعہ یا ہفتہ اتوار کو جب چھٹی ہوتی ہے، جب کم از کم پڑھیے۔ اور ذکر کا میں نے بتایا سلوک میں ذکر کرنا ہے، اس کو آپ ضرور ذکر کریں۔ اور یہ بھی میری تعلیم ہے کہ جو لوگ بیعت نہیں ہوئے ہیں، وہ بیعت ہو جائے، اس لیے کہ بنا بیعت ہوئے آپ اگر ذکر کرو گے، یعنی بنا بیعت ہوئے اگر آپ تعلیم لے رہے ہو، ایسے کہ اب ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہو کہ میرے اسٹوڈنٹ ہو، دوسرے طرف سے آپ یہ وعدہ نہیں کرتے کہ میرے اسٹوڈنٹ ہو۔ بیعت کے معنی کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کسی کا اسٹوڈنٹ ماننا دل سے، کہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے کہ جیسے کہ مولا میں اس شخص کو اپنا استاد مانتا ہوں، یہی بیعت ہے۔ جیسے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا تھا، تو اس سے ہوگا یہ کہ روحانی معاملات میں جو طاقتیں قوتیں استاد کی پاس ہوتی ہے، یہ طاقتیں استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو اسپریچولی دے سکتا ہے۔ وہ بیعت نہیں ہوا تو میرے پاس جیسے ہمارے پیر و مرشد نے جو طاقتیں مجھے دی ہے، جو پاورز ہے، پیر و مرشد کے جو پاورز ہے، وہ آپ کو نہیں مل پائیں گے۔ آپ ذکر کرتے رہیں گے لیکن آپ کو وہ روحانی فیض نہیں ملے گا جب تک آپ بیعت نہیں ہوں گے۔ تو جیسے کئی اسٹوڈنٹ مجھے خواب میں دیکھتے یا ذکر کے وقت میرا چہرہ ان کو نظر آتا ہے، تو یہ میرا چہرہ نظر آنا اور مجھے دیکھنا خواب میں، یہ دراصل میں نہیں ہوتا، یہ اولیاء اللہ ہی ہوتے ہیں، میری شکل میں آتے ہیں۔ اس کا یہ اشارہ ہے کہ جو پاور آپ کو اللہ کا مل رہا ہے، میرے ذریعے سے آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اگر آلریڈی کہیں سے بیعت ہو، کوئی پیر و مرشد کامل ہو تو بہت اچھا ہے، تو وہ پیر و مرشد سے آپ کو طاقت ملے گی۔ آپ کہیں سے بھی اگر بیعت نہیں ہو تو اس کا ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کوئی اسکول میں آپ نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا ہے، اب بس ایسے ہی پڑھائی کر رہے ہو بنا ایڈمیشن کے، اگر آپ کوئی بنا استاد کو سلیکٹ کیا پڑھتے جاؤ گے، تو پھر شیطان کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی استاد نہیں، اسپریچوالٹی میں اس کو پتا ہے کہ اس کا استاد نہیں، وہ آسانی سے جو ہے بھٹکا سکتا ہے۔ ذکر میں ایسے ہوتا ہے کہ شیطان خود ایک نور کی روشنی کی شکل میں آ سکتا ہے اور آپ سے بات کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں، کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں ولی ہوں، کوئی ولی کا نام لے کے آ سکتا ہے، کوئی صحابی کا نام لے کے آ سکتا ہے، آ کے کہہ سکتا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ اچھا ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کو بھٹکا سکتا ہے۔ تو آپ کو ایسا خواب آئے، آپ کو ایسا نظر آئے، تو پھر آپ اپنے استاد سے پوچھیں گے، پیر و مرشد سے، وہ پہچان لیں گے کہ یہ تو شیطان ہے، ایسی بات غلط ہے۔ تو اگر آپ اکیلے تنہا رہیں گے، ایسے ہی ذکر کرتے جائیں گے، تو پھر آپ کو خطرہ ہے۔ لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ بیعت نہیں ہوئے، آپ کے اگر خاندان میں یا
آپ جانتے ہو کوئی کامل پیر و مرشد ہے تو بیعت ہو جائے، اگر کسی کو نہیں جانتے تو مجھے بتائے، ہمارے جو ڈاکٹر صبغت اللہ صاحب ہے ان کے پاس بیعت ہو جائے۔ کہیں نہ کہیں ایک کامل پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہونا لازم ہے، اس کے لیے تاکہ آپ کو تعلیمات، روحانی تعلیمات صحیح ہو سکے، اور جو باتوں کی میں تعلیمات آپ کو دے رہا ہوں اس پہ عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر میں آپ سے کل صبح کے سیشن میں، انگلش کے سیشن میں ملاقات کروں گا، اور کل شام میں بھی بہت امپورٹنٹ سیشن رہے گا، تو آپ اس میں ضرور حاضر رہیں۔ اور دعوت دینے کی بات بھی بہت ضروری ہے، کہ پتہ نہیں اس میں ہماری کمزوری ہے یا کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن کیونکہ محبت الہی کا مجھے درس بہت جلد شروع کرنا ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ درس جب شروع ہو اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ آئے، تو یہ سب کو میری طرف سے یہ میں آپ کو ایک سمجھے حکم ہی دے رہا ہوں، ایک استاد کی حیثیت سے، کہ آپ سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیجئے، اور صرف میسج کے ذریعے سے نہیں، کوشش کرے کہ بات کر کے سمجھا کے محنت کرے، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، آپ محنت کر کے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا سفر لمبا ہے، اور جب ہماری گاڑی ایک بار نکل جائے گی تو پھر جو لوگ چھوٹ گئے تو سو چھوٹ گئے۔ میں ہی نہیں چاہتا، جیسے بڑی گاڑی ہوتی ہے، بس ہوتا ہے، تو بس نکلنے سے پہلے وہ کوشش کرتے کہ بس کو پوری طرح فل کر لے جب گاڑی کو سٹارٹ کرے، اگر بس آدھی ہو تو پھر وہ آدھی بس کھالی جائے گی، تو پھر تو فائدہ ہمارا نقصان ہوگا۔ تو میں اسی طرح چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے افراد، خاندان، دوست، احباب، جس کو آپ جانتے ہیں، جتنے ہو سکے اس سفر میں، معرفت کے سفر میں، محبت الہی کے سفر میں اپنے ساتھ جوڑ لیجئے، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، سب کا، جتنے آپ کے دوست احباب رشتہ دار، ان سب کا فائدہ ہو۔ اس پہ آپ کو محنت کرنا پڑے گا، جو آپ نے سیکھا ہے وہ باتیں بتائے، آپ سمجھائے، اور ان کو ان سیشنز کی دعوت دیجیے۔ شروع میں محنت کرنا پڑے گا، بعد میں ان کو جب عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر وہ بھی دوسروں کو لائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین،